बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक तरफ सियासी हलचल चल रही है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी अपना सर उठाकर अपने करतूत दिखाना शुरू कर चुकी है। बलोचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाकया हुआ। इससे पहले कल पेशावर में वाकया हुआ, उससे पहले फिर बलोचिस्तान में वाकया हुआ। यानी केपीके और बलोचिस्तान इस टाइम पर दहशतगर्दी की लपेट में है। ऐसी तमाम सूरत हाल की तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का डिसाइड किया है और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वेंसडे या थर्सडे में से किस दिन कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाएगा। ऐसे में पूरे के पूरे हाउस को, पूरे पार्लियामेंट को एक कौमी सलामती इजलास के तौर पर जो है डील किया जाएगा। ये इन हाउस ब्रीफिंग होगी जिसके अंदर आला फौजी कयादत भी मौजूद होगी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान भी मौजूद होंगे जो कि सूरत हाल से आगाह भी करेंगे और सवाल जवाब का सेशन भी होगा। सारी पार्लियामान सवाल भी पूछेगी और आई होप सो, मेरी दुआ है कि किसी एक तरीकाकार पर, एक गोल पर, एक नेशन की तरह, एक कौम की तरह सामने कोई हल भी लेकर आएंगे। इस दुआ के साथ और आखिर में हम बलोचिस्तान की सूरत हाल को लास्ट सेगमेंट में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी एक और सूरत हाल डेवलप हुई है और वो सूरत हाल जो डेवलप हुई है वो तब से हुई है जब से ये पता चला कि सोलर सारिफीन के लिए जो टैरिफ था वो लोअर कर दिया जाएगा। 27 से 10 रुपीज पर यूनिट खरीदा जाएगा अब सोलर सारिफीन से। इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा चल रहा था एक्सपर मुफ्ता इस्माइल साहब का और अवैस लगारी साहब का। और ऐसी सूरत हाल में कौन सही कौन गलत, किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत, वो सारी चीजें आज जरा देखने की कोशिश भी करते हैं। अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर तवानाई है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। लगारी साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। लगारी साहब, जुलाई 5th 2017 पीएमएलएन की हुकूमत, सोलर पैनल्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी टिल जून 30, 2018। उसके बाद फिर 2014 की तरफ, जरा पीछे की तरफ भी चलते हैं। पाकिस्तान ने सोलर पैनल की इंपोर्ट के ऊपर तमाम टैक्सेस को वेव ऑफ कर दिया। अब हाल में जून 9, 2023 को सोलर पैनल्स और सोलर बैटरीज के ऊपर सारी एग्जेम्पशन, कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई। और अभी कुछ देर से पहले मुझे याद पड़ता है वजीर आजम साहब ने आपको कहा था सोलर इज द वे टू गो। लगारी साहब, अब सोलर सारिफीन से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी तो इनके लिए तो बने अच्छाई की है हमने। ये तो जो 2018 के अंदर अगर आपको याद हो तो मैं पावर डिवीजन का मिनिस्टर एक साल के लिए था नून लीग की हुकूमत में और हमने खुद ये नेट मीटरिंग की जो लाइसेंसिंग रजीम और जो परमिशंस हैं उसको इतना आसान किया था कि उसकी अफजाइश होना शुरू हुई। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्योंकि पैनल्स की कीमतें इतनी नीचे आई कि इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.25 साल के अंदर हम लोगों ने कुछ 1,500-2 हजार मेगावाट ऐड किया है अपने सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग के ऊपर और उसका सारा फायदा सार्फिन को पहुंचा है। असल में बात यह है निका कि अगर हम 27 रुपए पर यूनिट के ऊपर इनसे खरीदते रहें और आइंदा आने वालों को भी 27 रुपए यूनिट हम देते रहे तो अगले 8 साल के अंदर आप मुझे उतना ही बुरा भला कह रही होंगी जितना आज से माजी के अंदर लोगों को आईपीपीज के ऊपर गलत कॉन्ट्रैक्ट्स करवाने के ऊपर बुरा भला कहा गया। आईपीपीज के साथ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करके उसको करेक्ट कर लिया, लेकिन इतने लाखों लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करना लीगली और वैसे भी मुमकिन नहीं है। हम लोग इस वक्त पूल के अंदर अपनी पूरी बिजली के अंदर जो भी खरीदारी करते हैं आईपीपीज और मुख्तलिफ हुकूमत के इदारों से, उसकी एवरेज प्राइस हमें जो वेरिएबल कॉस्ट है जिसको एनर्जी कॉस्ट कहते हैं वो 9 रुपए 70 पैसे है। हम 27 रुपए दे रहे थे सोलर नेट मीटर वालों को जिससे वो लोग तकरीबन 1.5 साल के अंदर अपने पैसे को पूरा कर रहे थे। अब हमने जो रेगुलेशंस लेके आए हैं उसके अंदर इस वक्त इन्वेस्टर 3 से 4 साल के अंदर अपनी कीमत और अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर लेगा, जिसके लिए मैंने आपके प्रोड्यूसर को एक स्लाइड भी दी है जिसके लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा आपके और अवाम के सामने अगर इस फिगर्स में कोई गलती हो। और ये मैं इन राइटिंग इसलिए लाया हूं क्योंकि हर इंटरव्यू के ऊपर कभी कोई आके जो क्लेम कर रहा होता है, मैंने इन राइटिंग आप लोगों को अवाम के लिए नंबर्स दिए हैं और हम जिम्मेवारी के साथ पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। ये पे बैक पीरियड है एट 15% प्लान फैक्टर। ये वो स्लाइड्स हैं जो कि आपने भेजी हैं। लेकिन लगारी साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले 27 रुपए फी यूनिट का डिसीजन क्यों हुआ
اور اب جو ریڈیوس کر کے 10 روپیز پہ لانا پڑا ہے. اس کے اندر ایک آپ کی ٹویٹ بڑی ریلیونٹ ہے اور اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہے since then the response has been overwhelming with over 283,000 beneficiaries of this policy to date. However, this has now placed a rupees 150 billion burden on the rest of the consumers. لغاری صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا, میں نے جہاں تک کاغذات پڑھے نا اس کے اندر 40 بلین روپیز کے قریب بنا ہے جو صارفین کو آپ کو پے کرنا پڑا. یہ 150 بلین کدھر سے آ گیا لغاری صاحب؟ جب 4 ارب یونٹ سولر نیٹ میٹر کا مالکان آپ کو واپس فیڈ کرتے ہیں اور پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ ان کیپیسٹی پیمنٹس کے حصے دار نہیں رہتے جو باقی پورے 3 کروڑ سے زیادہ کسٹمرز رہتے ہیں. آپ ان کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ جو تمام پلانٹس اس ملک میں لگائے ہیں نیٹ میٹر یوزرز کو بھی رات کو بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ اس بوجھ میں سے نکلتے ہیں اور اس کی شیئر نہیں کرتے. دوسرا, آپ کا جو 9 روپے 70 پیسے کی ایوریج انرجی کاسٹ کی قیمت خرید ہے, یعنی اگر میں ایک 100 میگا واٹ کا ایک آئی بی پی کوئی لگائے اور وہ اس وقت 9 روپے کی بجلی حکومت کو دے رہا ہو اور آپ سے میں 27 کا لوں تو 9 روپے اور 27 روپے کا جو فرق ہے وہ ایکسٹرا برڈن ہے اور نقصان ہے جو باقی بیچارے کنزیومرز پے کریں. مجھے کوئی بطور حکومت فرق نہیں پڑ رہا, میری عوام کو فرق پڑ رہا ہے. اور یہ اگر ہم اس کو جاری رکھنے دیتے تو آج 4000 میگا واٹ جو بجلی لگ چکی ہے نیٹ میٹرز کے اوپر وہ اگلے 8 سال میں تقریباً 12000 میگا واٹ پہ انشاءاللہ پہنچے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خواب رینیوبل انرجی کا پورا ہوگا اور نئی ریگولیشنز کے باوجود پورا ہوگا. اوکے, سو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص, اور اس کا ایک سیکنڈ انیکا میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں, جب یہ مزید 8000 کا صارفین نیٹ میٹرز کے آئیں گے تو آج سے 8 سال کے بعد آپ تقریباً 3.5 روپے فی یونٹ, آج سے لے کے اس وقت تک 3.5 روپے فی یونٹ آپ کی بجلی کی قیمت کے اندر باقی تمام لوگوں کے لیے اضافہ ہوگا. تو یہ وہی آئی پی پیز کی جنجال جو پہلے ہم نے کی تھی اس کو آج ہم فیوچر کے اندر سولر نیٹ میٹرز کے اندر ریکٹیفائی کر رہے ہیں. اور جو سلائیڈ میں نے آپ کو دی ہے اس میں ہم کمٹ کر رہے ہیں کہ ان ریگولیشنز کے باوجود اگر آپ 25% بجلی خود استعمال کریں اور باقی 75% گریڈ کو 10 روپے پہ بھی ایکسپورٹ کریں تو آپ کے پیسے 3.5-4 سال کے اندر پورے ہو جاتے ہیں. دیٹ از کلیئر لغاری صاحب. یہ تو چلیے فیوچر کے صارفین کی بات ہو گئی, لیکن میں ابھی بھی اس 150 بلین روپیز کی فگر پہ پھنسی ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اگر آپ نیٹ میٹرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کیپیسٹی پیمنٹس کے بوجھ سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی صارف کچھ تگو دو کر کے کسی طریقے سے سولر پینل لگوا کر اس بوجھ سے جو کہ حکومت کے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے آئی پی پیز کے کیپیسٹی سرچارج کی وجہ سے ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے, اگر اسے نکل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان کیوں بن جائے لغاری صاحب؟ اس نے تو اچھا کیا, وہ اس بوجھ سے نکل گیا جو غلط ڈیسیجن لیا ہوا تھا حکومت نے. دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. جب بوجھ سے نکلا تو انویسٹمنٹ کر کے نکلا نا, انویسٹمنٹ کر کے جب باہر نکلا تو انویسٹمنٹ کرنے کے اوپر جو اس کو منافع ملا جو پہلے 27 روپے کی بنیاد کے اوپر مل رہا تھا اور اب 10 روپے کی بنیاد پہ ملے گا, وہ ایک ونڈ فال پروفٹ تھا جو 27 پہ مل رہا تھا جس کو ریشنلائز کر کے 10 روپے پہ ہم لے کے آئے. ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ کے اندر 10,000 اور میگا واٹ 8,000 اور میگا واٹ اگلے 8 سال میں لگنے کا ازیوم کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ اس ایزمپشن کے ساتھ اگر یہ ریٹس ریوائز نہ ہوتے تو آپ کے اوپر مزید بوجھ اس قیمت کے فرق کا تقریباً 3,000 اور کچھ 100 ارب روپے اگلے 8 سال میں صارفین زیادہ پے کرتے ان سولر نیٹ میٹر کی اونرز کی وجہ سے, which was not fair. میرا 200 یونٹ والا بندہ 300 یونٹ والا انسان یا 700 یونٹ والا بھی ہو جو سولر نیٹ میٹر پہ نہیں ہے وہ ایک انڈیو پروفٹ کا بوجھ کیوں اپنے سر کے اوپر اٹھائے, اور میرے لوگوں کے لیے 3.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی کیوں ہو. لیکن انیکا پلیز بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت کے 2,83,000 کنزیومرز کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. جو باقی کنزیومرز آگے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ سسٹم میں آئیں گے اور آپ دیکھیں گی
کہ یہ سولر نیٹ میٹر کی انسٹالیشنز میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اوکے لغاری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں 8,000 میگا واٹ کا ہم ایک تخمینہ لگا چکے ہیں کہ یہ آئے گا دوبارہ سولر نیٹ میٹرنگ کے گریڈ کے اندر سسٹم کا حصہ بنے گا. سو یہ جو 8,000 میگا واٹ ہوگا لغاری صاحب، ابھی کچھ یہ باتیں بھی چل رہی تھی نا کہ کچھ اور پاور پلانٹس لگائے جائے، مزید بجلی پروڈیوس کرنے کی بات کی جائے. سو کیا اب ان 8,000 میگا واٹ صارفین کے بعد ہم لوگوں کو کوئی اور پاور پلانٹ لگانے کی، کوئی اور اس طرح کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم انرجی پروڈیوس کریں؟ انیکا، جب میں سال پہلے وزارت میں آیا تو میں نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے ایک آئی جی سیپ ہوتا ہے جو فیوچر کی پلاننگ ہوتی ہے جو آپ فرما رہی ہے کہ کس قسم کی جنریشن لی جائے، کون خریدے، کس ریٹ پہ لے، ملک میں کس حصے پہ لگائے. تو آپ کو یہ میں آج اطلاع دوں کہ ہمارے اوپر 17,000 میگا واٹ مزید خریدنے کا بوجھ پھینکا ہوا تھا پہلے والوں نے. اس 17,000 میگا واٹ کے بوجھ کو ہم نے اپنی پلاننگ کے ذریعے کم کر کے اب ایک آئی جی سیپ کا نیا پروگرام ہم پرائم منسٹر کے پاس اگلے ہفتے کے اینڈ میں لے کے جا رہے ہیں، جس کے اندر، اور اگر ہم اس پروگرام کے اوپر قائم دائم رہتے، اگر ہم ان سولر نیٹ میٹرنگ کے پرانے ریٹس کے اوپر رہتے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگلے 8 سال میں آپ کی عوام تقریباً 4,500 ارب روپے مزید فالتو بجلی کے خرچ کاری ہوتی ہے، اور 5 سے 6 روپے یونٹ آپ کی بجلی کی قیمت اور بھی مہنگی ہوتی. تو ہم نے نہ صرف اس 17,000 میں سے 10,000 کو ٹریش کر لیا اس وقت، بلکہ آئندہ مستقبل کے اندر حکومت بجلی کی خریداری نہیں کرے گی، اور اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹس جو میں اس وقت آئی ایس ایم او کے ذریعے انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں ہم، جو اس سال کے آخر میں آپریٹ کاری ہوں گی، اس کے ذریعے کاروباری لوگ اور کنزیومرز ایک دوسرے سے بجلی اس کی ایک الیکٹریسٹی کی ایکسچینج کے ذریعے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے. اور اس کا اثر آئندہ ہمیشہ کے لیے ایک کمپیٹیٹو مارکیٹس کا اثر کا فائدہ آپ اور ہم اور مستقبل میں عوام اٹھائے گی انشاءاللہ. سو لغاری صاحب، ابھی یہ 8,000 میگا واٹ کا جو تخمینہ آپ نے لگایا، یہ بڑا ایک کائنڈ آف لبرل ایسٹیمیٹ ہے. اگر فار ایگزامپل آگے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آن گریڈ نیٹ میٹرنگ کا، ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹریز کی طرف جاتے ہیں، ہم گریڈ کی بجائے آپس میں ہی لوگ کسی طریقے سے انرجی شیئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر تو یہ 8,000 میگا واٹ سسٹم میں نہ آیا نا لغاری صاحب؟ ایک تو انیکا، میں آپ کو یہ جو میں نے سلائیڈ دی ہے اس میں یہ بھی چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی بنائی ہوئی بجلی کو خود خرچ کریں گے تو آپ سب سے بہتر منافع کمائیں گے. اگر گریڈ کو دیں گے تو منافع آپ کا کم ہوگا. یہ دیکھیں سلائیڈز کو غور سے، جب عوام اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ بھی ثابت ہوگا. دوسرا، ہم نے یہ 8,000 میگا واٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھر پہ اپنی بیٹریز لگائیں اور نیٹ میٹرنگ نہ کرائیں. نہیں تو الٹیمیٹلی جب بیٹری کی قیمت نیچے آئے گی اور اکنامیکلی فیزیبل ہوگا تو لوگ لگائیں گے. اس وقت حکومت پاکستان نے لوگوں کو آف گریڈ لگانے کا تو کبھی منع نہیں کیا. یہ نیٹ میٹرنگ تو کل 4,000 میگا واٹ ہے نا. پاکستان کے اندر اس وقت میرے اندازے کے مطابق کوئی 10-12 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز نیٹ میٹرنگ کے سسٹم سے باہر بھی لگے ہوئے ہیں، جو نیٹ میٹرنگ میں نہیں ہے، وہ آف گریڈ ہیں، وہ ٹیوب ویلز کے اوپر لگ چکے ہوئے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز پہ نہیں ہے. اور ہم اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اس کو انکریج کر رہے ہیں، نو ٹیکس، نو کسٹم ڈیوٹی، آل ایگزیمپشنز کے ساتھ. اور ہمیں اس بات کے اندر فخر ہے کہ آج ہمارا گریڈ بھی 55% کلین انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، جو ہمارے خطے میں ایک بہت اچھی کارکردگی ہے الحمدللہ. سو لغاری صاحب، اپارٹ فرام دا سولر پالیسی، ہمارا انرجی مکس ابھی، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کو تقریباً 3.5 سال اور رہتے ہیں، اس سارے ٹائم پر ایم کیا ہوگا کہ ہمارا انرجی مکس کیا ہو؟ کول کتنا، سولر پینلز یا سولر پاور کتنی، ہائیڈل کتنا؟ انیکا، ہمیں بیس لوڈ کے اندر تو یورپین ممالک بھی، جرمنی جیسے اور بھی سارے ممالک فوسل فیول کے بیس لوڈ کے اوپر ابھی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور آئندہ 1 دہائی کے قریب میرے خیال میں یہ ڈیپینڈنس کسی بھی ملک میں مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی. لیکن آج ہم تقریباً 55-60% کے بیچ میں کھڑے ہیں کلین انرجی آن دا گریڈ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 7 سے 8 سال کے اندر جو ہماری پلاننگ ہم چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ اپنی حکومت کے اختتام تک،
ہم اگلے 7 سے 8 سال تک تقریباً کوئی 85 سے 90% ہمارا گریڈ جو ہے وہ کلین انرجی پرووائڈ کر رہا ہوگا، جو ہائیڈل، سولر، ونڈ اور نیوکلیئر پاور کی شکل میں پاکستان کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے ہم. رائٹ. اور اس کے اندر لغاری صاحب میرے لیے یہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں. کے پی کے کو بھی بہت زیادہ سوالات ہیں. بلوچستان میں بہت سارے ایریاز آف گریڈ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے کوئی سولوشن نکالا تاکہ ہمارے سارے جتنے بھی عوام ہیں ان کو ایک مساوی حقوق ملے. انیکا، ہماری سولرائزیشن کی پالیسی کا تو اس بات سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ وزیر اعظم نے اس سال کے شروع میں ایک 55 ارب روپے کا پروجیکٹ تمام بلوچستان کی بجلی کے ٹیوب ویل جہاں میں ہائی لاسز ہو رہے تھے ان کو گریڈ سے ہٹا کے اور سولرائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے. تقریباً 6000 ٹیوب ویل آف گریڈ جا چکا ہے جس کو سولرائز ہم کر چکے ہیں بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کے، اور یہ چیز ایک سال کے اندر اندر تمام 27,000 ٹیوب ویلز کو بلوچستان میں سولرائز کر چکے ہوں گے، وچ از اے ریولیوشن آن رینیوبل انرجی ان پاکستان. اور آپ کے جو آف گریڈ ایریاز ہیں، جی کے پی کے کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے ایریاز ہائیڈل پاور کے ان کو بھی ذرا کلیئر کریں. ہاں، وہ ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید چلتی رہتی ہے. ایک اے جی این قاضی صاحب کا فارمولا جس کے تحت وہ کلیم کرتے ہیں وہ ریکارڈ غلط ہوا تھا، اور ہماری گفت و شنید ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنی فیڈریشن کی اس اہم جو ایک کمپوننٹ ہے کے پی کے کا اس کے ساتھ جلد انشاءاللہ مل کے سی سی آئی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اس کو کسی نہ کسی پوزیشن میں ریکٹیفائی کر کے اور امپروو کر کے ریزالو کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. رائٹ. اویس لغاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کو جو شکایت ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. سی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پہلے بجلی کی قلت تھی پاکستان میں، اس کے بعد جب بجلی کی قلت تھی تو ایک دم سے نی جرک ریئیکشن کیا، آئی پی پیز کی طرف انویسٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ جب ڈالر ریٹ اوپر جائے گا تو اس ٹائم پر کیا کریں گے، ڈالر میں وعدے کر دیے. اب آئی پی پی کے مسئلے سے پھنسے ہوئے تھے تو لوگوں کو کہا کہ آپ سولر پینلز لگائیں. جی سولر پینلز لگائیں گے تو ملک کے اندر بجلی کی پیداوار کے اندر آپ بھی مدد کر رہے ہوں گے اور گریڈ کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جائے گی، نیٹ میٹرنگ بھی ہو جائے گی. اب ایک اور چیز جو ایشو چل رہا ہے اور وہ بڑا مزے کا آرگیومنٹ چل رہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب میں اور اویس لغاری صاحب میں ٹویٹر کے اوپر، مطلب ایکس کے اوپر. اور وہ مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ از ریڈی ٹو کٹ دا الیکٹریسٹی ریٹ، سوری بٹ ناٹ دا ریٹس ایٹ وچ اٹ سیلز اس الیکٹریسٹی بٹ دا ریٹ ایٹ وچ اٹ بائز فرام دا کنزیومر وتھ سولر پینلز. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ بھی ہیں، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی بھی ہیں، اور اس ٹائم پر سولر پینل صارفین کے حوالے سے آواز بھی بنے ہوئے. مفتی صاحب، لغاری صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ نئے صارفین کے لیے مسئلہ ہوگا، پچھلے صارفین سے جو کانٹریکٹ ہے وہ ایز از رہے گا، تو آپ برڈن تو نہیں بڑھا سکتے نا پاکستان کے عوام کے پیسوں پہ جو ٹیکس پیئرز کے پیسے جمع کر کے حکومت کے پاس جاتے ہیں. جی شکریہ. دیکھیں، ایک تو یہ بات تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں میرے بھائی کی، اویس بھائی کی. انہوں نے نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر جو آپ کو پہلے، اگر سمجھ لیجیے مثال کے طور پر پہلے کسی صارف کو 500 یونٹ بیچتے تھے اور 200 خریدتے تھے تو 300 یونٹ کے اوپر وہ سیل ٹیکس لگاتے تھے تو 27 روپے. اچھا، اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو آپ کو یونٹ بیچیں گے، جیسے 44 روپے کا یونٹ بیچیں گے تو تقریباً 9 روپے سیل ٹیکس لگتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 400 کی یونٹ ہم آپ کو یا 500 یونٹ بیچیں گے، پہلے اس کے اوپر پورے کے اوپر سیل ٹیکس لیں گے. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ جو آپ سے ہم یونٹ خریدیں گے اس کے اوپر آپ کا ہم سیل ٹیکس کاٹیں گے. تو 22 روپے کے نہیں یونٹ خریدیں گے، وہ خریدیں گے یونٹ 27 روپے کا نہیں خریدیں گے، 22 روپے 22 پیسے کا خریدیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ تو یہ 5 روپے ادھر کم کر دی، اور دوسری بات 4.5 روپے وہاں کم کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے یونٹس پہ اب آپ سے سیل ٹیکس لیں گے. یعنی کہ جو آپ کو 44 روپے کا یونٹ تھا اس کے اوپر 9 روپے سیل ٹیکس لیں گے. تو آپ کا بل میں جو ہے وہ سبسٹینشیل فرق پڑ جائے گا. جتنے آپ یونٹ بیچتے ہیں اس کو تقریباً اس کو ہر یونٹ پہ 9 روپے کم آپ کو اسینشلی آئے گی. اسی طرح نئے یونٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ 8 روپے کا خریدنے کا کر دیا. اب اویس صاحب جو فرماتے ہیں کہ اور جو حکومت کے لوگ فرماتے ہیں کہ 150 ارب روپے کا ان کے اوپر برڈن ہے.
تو میں نے نیپرا کے جب نمبر نکالے تو میں نے دیکھا کہ پچھلے سال تو صرف 34 ارب روپے کی بجلی خریدی تھی گھریلو صارفین سے، آپ نے سولر صارفین کو، اور اس سال جو ہے وہ شاید 50 بلین روپے کی خرید لیں گے 34 سے بڑھ کے. تو 150 روپے کا کیسے ہو گیا 150 ارب روپے کا بوجھ؟ تو پتہ چلی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھریلو صارف ہماری مہنگی بجلی نہیں خرید رہا اور اپنی سولر بنا رہا ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ پیدا کر رہا ہے. مطلب جو آپ سے نہیں خرید رہا آپ کی مہنگی بجلی وہ بوجھ ہے. تو میں نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک ٹوئیٹا کمپنی یہ کہے کہ جو لوگ کیا گاڑی خریدتے ہیں یا ہونڈا گاڑی خریدتے ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں کہ وہ ہماری گاڑی نہیں خرید رہے. بھائی آپ کی گاڑی خرید لاسٹ اپرچونٹی کاسٹ لگا رہے ہیں نا مفتیٰ صاحب وہ. لیکن یہ لوگ سلیو تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے غلام تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے شہری ہیں. اگر وہ دیکھیں جو آپ بجلی کا کام حکومت کو اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے منطق یا سوچ یہ ہے کہ بجلی کا کام اگر آپ بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں تو سستا پڑتا ہے. تو اگر آپ جس کو اکانومی آف اسکیل کہتے ہیں، تو اگر آپ پورے پاکستان میں حکومت کی منافلی کرتے ہیں تو آپ کو سستی بجلی دینی چاہیے. جب میں اپنے پیدا کرنے والی بجلی سے 5 گنا مہنگی بجلی آپ سے کیوں لوں؟ 10 روپے کی بجلی مجھے پڑتی ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ 9 روپے 70 پیسے کی آپ کو پڑتی ہے، لیکن آپ بدل دیں کہ اس کو 50 روپے کی بیچیں. تو برڈن آپ کریٹ کر رہے ہیں عوام کے اوپر یا عوام کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر؟ یہ حکومت کے اندر رہ کرنا انسان کی سوچ صرف گورنمنٹ کے حساب سے ہو جاتی ہے کہ میں گورنمنٹ کے فائنانس پورے کر لوں، گورنمنٹ کی چیزیں پوری کر لوں. بھائی تم لوگوں کو مار رہے ہو، تم کیوں کسی کو 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہو جب 10 روپے کی وہ خود بنا سکتا ہے؟ سوچ تھوڑی وسیع کرتے ہیں مفتیٰ صاحب، وسیع کرتے ہیں تھوڑی سوچ. اب عوام جنہوں نے سولر پینل لگا دیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن فیکٹ از کہ خریدنے اور بیچتے ہوئے اگر سیلز ٹیکس لگ گیا تو اچھے خاصے پیسے اس کے اندر کٹ گئے. اب عوام کیا کریں؟ پھر وہ آف گریڈ چلے جائیں، نیٹ میٹرنگ سے ہٹ کے اپنی بیٹریز بھی لگانا شروع کر دیں؟ کیا کریں پھر؟ دیکھیے انکا سچی بات یہ ہے کہ 2 سال سے 3 سال میں پاکستان میں بیٹریز ویسی آنی شروع ہو جائیں گی سوڈیم آئن کی، چائنیز وغیرہ بنا رہے ہیں، جس کے اندر 5 سے 6 روپے کاسٹ آئے گی آپ کو ایک بیٹری کے اندر بجلی سنبھال کے. 1 کلو واٹ بجلی ڈالیں گے اور 1 کلو واٹ نکالیں گے تو اس کی 5 سے 6 7 8 روپے کاسٹ آ جائے گی. لیسے سمجھ 10 روپے کاسٹ بھی آ جاتی ہے. تو آپ 10-12 روپے میں اپنی سولر آپ بنا لیں گے اور 10 روپے آپ کی کاسٹ آئے گی. 22 روپے کے اندر آپ کو بجلی مل جائے گی اور آپ کی آپ لائن ہی کٹوا دیں گے. اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح موبائل فون نے آ کے PTCL کی منافی کو ختم کر دیا اور لینڈ لائن شاید آپ کے گھر پہ ہو بھی نہ لینڈ لائن، اور اگر ہوگی تو آپ کو نمبر بھی نہیں پتا ہوگا. مجھے اپنے گھر کے فون نمبر جب یاد نہیں ہے، مجھے سچ مچ یہ نہیں پتا کہ میرے گھر پہ آپ کا فون ہے کہ نہیں ہے. میں ایکچولی شو کے بعد بیگم سے پوچھوں گا. تو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ختم ہو گیا اس طرح اب یہ ریفارم دنیا میں آ گئی، ٹیکنالوجیکل ریولوشن آ گیا اور یہ ختم ہو جائیں گی. یہ آپ کی جو جنریشن ہے لارج اسکیل جنریشن وغیرہ، لوگ اپنے گھر پہ سولر لگائیں گے. اور اب جو گریڈ ہوگا وہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی بجلی، یعنی کہ میری بجلی اگر میں چھٹی پہ گیا ہوں میرے پاس زیادہ بجلی ہے تو میرے پڑوسی کو دے دی. اگر اس کے بچے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے یہاں تھوڑی زیادہ بجلی ہو گئی. سب کی اپنی بیٹریز لگی ہوں گی. یہ تو بورو اینڈ لینڈنگ بورونگ رہ جائے گی. اچھا مفتیٰ صاحب، پاکستان میں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے تھے، ہم معاملات کو تھوڑا اوپن اپ کرنا چاہ رہے تھے، گورنمنٹ کو فرام بزنس پل بیک کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر گورنمنٹ پھر اس طرح کے اقدامات اٹھائے گی کہ ایک چیز آپ نے کسی زمانے میں انکریج کی ہے اس کے بعد آپ خود ڈسکریج کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے اوپر بھی کیا ٹرسٹ کرنا آسان ہوگا یا نہیں؟ نہیں، کسی زمانے میں انکریج نہیں. کہ آج سے 3 مہینے پہلے تک شہباز صاحب جو تھے آپ کہتے تھے کہ بلکہ وہ کہ انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ سردار اویس خان لغاری صاحب سولر از دا وے ٹو گو. ہم 5-6-10 ہزار میگا واٹ بجلی گھروں میں لگا دیں گے لوگ تو ہم کو بھی مدد ہو جائے گی اور ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. مفتیٰ صاحب، ٹو ایڈ ٹو یور پوائنٹ آف ویو، جون 9 2023 کی خبر ہے کہ سولر پینلز اور بیٹری کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن دے دی گئی تھی. جی، سیل ٹیکس کی بھی ایگزمپشن دے دی گئی تھی. اور یہ میں نے بڑا ریزسٹ کیا تھا کہ سیل ٹیکس کی ایگزمپشن نہ دو، لیکن بہرحال وہ کر دیا تھا انہوں نے. لیکن میری گزارش یہ ہے، دیکھیں کہ یہ جو ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے نا وہ غریب لوگوں کو تھوڑی سستی بجلی دیتی ہے، دینی بھی چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملٹیپل لگاتے ہیں تو 86% بجلی جو بکتی ہے نا وہ 200 یونٹ سے کم رکھتی ہے. ٹھیک ہے، 200 یونٹ کے اندر تو مطلب آپ 2 پنکھے چلاتے ہیں، ایک ریفریجریٹر چلاتے ہیں دیٹ سائڈ. اس کے بعد 300 یونٹ 400 یونٹ کے بعد جب کسی کے گھر میں 500 یونٹ کے بعد اگر AC لگتا ہے تو ادھر ریٹ ہو جاتا ہے 40 روپے.
اب ان کو آپ 40 روپے کی بیچ رہے ہیں جبکہ آپ کے ویریبل کاسٹ 9 روپے اور ایوریج کاسٹ 18 یا 19 روپے ہے. تو آپ جو ہے نا وہ آپ مڈل کلاس لوگوں کو مار رہے ہیں, اور جو آپ کو سبسڈی بھی دینی ہے, جو آپ کو انفیشنسی بھی ہے, وہ ساری مڈل کلاس لوگوں پر ڈال رہے ہیں. تو یہ بوجھ جو ہے نا, یہ حکومت کا بوجھ نہیں ہے, یہ عوام کا ہی بوجھ ہے. میں سچ بتاؤں کہ میں آج ایک جرنلسٹ سے ہی بات کر رہا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ معیشت کیسی ہے. تو میں نے ان جرنلسٹ سے پوچھا کہ آپ روز اخبار پڑھتے ہیں, آپ روز ٹی وی کا شو کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایک بات مجھے بتا سکتے ہیں, ایک قدم حکومت نے اٹھایا ہو معیشت ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ نہیں سوچ پاتے تھے. یہی بات ہے کہ حکومت مطلب سولر پینل نہ ہوا. اچھا, ابھی اگر لغاری صاحب ہوتے نا مفتاح صاحب, he would have disagreed with you very strongly کہ دیکھیں ایک قدم بھی ایسا نہ ہو کہ حکومت نے نہ اٹھایا ہو تو that is wrong, ہم نے اسمگلنگ روکی. there are so many things that they would count. But my question would be مفتاح صاحب کہ اب آپ تو کیونکہ عوام والی سائڈ پہ بھی رہے ہوئے ہیں, آپ گورنمنٹ والی سائڈ پہ رہے ہیں, میں اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. گورنمنٹ والی سائڈ سے سوچیں تو اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اوپر ایک سرٹن برڈن پڑ رہا ہے لوگوں کے سولر پینلز کی طرف جانے سے, لیکن لوگوں کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ سولر پینلز پہ جائیں, تو اس کا کوئی وے آؤٹ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے, ایک تو پہلے آدمی کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. حکومت کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہماری غلط پالیسی سے ہم یہاں کھڑے ہیں, اور یہ عوام کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. رائٹ. یہ عوام جو لغاری صاحب نے کہا نا کہ وی کین ناٹ سیٹسفائی دا وم آف دی ایلیٹس اینڈ آل دیٹ, تو میں نے ان سے یہ گزارش کری تھی کہ عوام اپنے وم پہ فیصلے نہیں کرتی تھی, سیاستدان میرے اور ان کے جیسے وہ اپنی وم پہ فیصلے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی ساری پالیسی غلط ہے. آپ نے غریب لوگوں کو 100 یونٹ تک سبسڈی دی ہے, پھر کسی کو 200 دی ہے, تو 1 یونٹ زیادہ یوز کرتا ہے آپ اس کو پینلٹی لگاتے ہیں. آپ وہاں پہ بھی تھوڑی سی زیادہ انکریج کریں, آپ تھوڑی سی سبسڈی کم کر دیں, لیکن آپ پرائسز کم کر دیں. آپ جو ہے نا مطلب اگر یہ بجلی جو آپ 40-50 روپے کی بیچ رہے ہیں, یہ 25-27-30 روپے میں بیچیں گے تو لوگ خرید لیں گے. تو پھر آئی ایم ایف نہیں آ جائے گا مفتاح صاحب؟ نہیں آئے گا نا آئی ایم ایف. میری دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے پرائیویٹائزیشن کرنے کا؟ ریفارم یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑی ہوئی قیمت جو ہے وہ زیادہ خرچہ کر کے لوگوں کو ڈال دیں. ریفارم یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسے بچائیں. اس سال بھی جو رواں مالی سال ہے, اس میں 855 ارب روپیہ انہوں نے اس میں رکھا ہے بجلی کو سبسڈی دینے میں. اس کے بعد کل انہوں نے جو ہے وہ 70 روپے لیوی کر دیے پیٹرول کی, اور جو 10-20 روپے پیٹرول کم ہو سکتے تھے وہ نہیں کیے, اور انہوں نے کہا ہم یہ بجلی میں سستا کریں گے. تو اب بجلی میں پیسے رکھ دیں. کیا ضروری تھا کہ پی ایچ ڈی پی کے اندر آپ 1100 ارب روپے رکھتے؟ کیا ضروری تھا کہ پوری ایم این ایز اور ایم پی ایس کو 700 ارب روپے؟ کیا ضرورت تھا کہ آپ اپنی شیشے والی ٹرینیں بناتے؟ مفتاح صاحب, یہ وہ سوال ہے جو ہم پوچھ کے تھک گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ مفتاح صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اب یہ ایک طرف معیشت ہے تو دوسری طرف آبویسلی ہم لوگوں کو بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. آج ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے نوشکی میں. 3 FCC کے اہلکار اور 2 سول گلے سے پکڑ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف ہم اپنی سیاست کھیلنے میں لگے ہیں, 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کس طرح اور ہماری باری کب آئے گی. تو دوسری طرف دہشت گرد اور ملک دشمن یہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کس ٹائم پر یہ آپس میں لڑیں تاکہ ہم ان کو اس طرح کا نقصان پہنچائیں کہ جس طرح کسی زمانے میں 1971 میں پہنچایا تھا بنگلہ دیش میں. آج وہ بنگلہ دیش کے نوجوانان یہ بات جانے بیٹھے ہیں کہ جو اس ٹائم پر ہوا وہ غلط ہوا. شیخ مجیب کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں اور شیخ مجیب کی بیٹی کو باہر پھینک دیا گیا. اور یہاں ہم لوگوں کے یہاں کچھ غدار ایسے ہیں جو دوسروں کے دشمنوں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ہی ملک کو آگ لگانے کو تیار ہیں. آج بھی بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا. نوشکی میں 3 FCC کے اہلکار اور 2 سویلینز کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے ڈھاڈر سبی گئے علاقے کے اندر ایک وہ انسیڈنٹ جو تھا وہ بڑا افسوسناک تھا. اس کو ختم کیسے کرنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں سینیٹر انوار الحق صاحب جو کہ سابق نگراں وزیر اعظم بھی ہیں. بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ نے جوائن کیا. کاکڑ صاحب, بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, میرا بلوچستان سے تعلق ہے. حالات اس طرح کے ہیں کہ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے بڑے عرصے تک کا بڑی اپیزمنٹ کی پالیسی کی, آ جائیں گے دوستی کر لیں گے, یہ ہوگا, اس کا فائدہ بھی ہوا. منگل زئی آئے, گلزار امام شمبے آئے, بٹ ناؤ وٹ از ہیپننگ از ان ایکسپٹیبل. آج بھی نوشکی میں 3 FCC کے جوان اور 2 سویلینز کو شہید کر دیا گیا. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ناؤ؟ بہت شکریہ انیکا.
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تواتر کے ساتھ یہ مختلف پروگرامز میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں بھی یہی بات کہوں گا کہ جو کنفیوژن ہے ویزاوی بلوچستان کے یہ ایول فورس کے اگینسٹ، جو ٹیرر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو ڈارکنس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سب سے پہلے تو اس کنفیوژن کو دور کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ کسی قسم کے حقوق کے حوالے سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا کسی سے، کسی مہذب اور تہذیب یافتہ پولیٹیکل موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیور وائلنس کی بنیاد پر ایک پاپولیشن کو ٹیررائز کرنے کی اٹیمپٹ ہے، خودکش حملہ آور، خواتین کو اتنا ریڈیکلائز کر دینا، نوجوانوں کو ریڈیکلائز کر دینا، اور شیئر وائلنس کی بنیاد پہ یہ باقی پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ کیا ریاست یا معاشرہ اس خوف کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہے یا اس کو کنفرنٹ کرنے کو تیار ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس ہے۔ جب ہم نے اس کو کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ، جو کہ یقیناً ایک درست آئینی، قانونی، اخلاقی فیصلہ ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور ایک لارجر نیشنل کوہیژن کے تحت، جس میں اکراس دا لائن جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ٹیررزم کے حوالے سے ایک یونیفائڈ پوزیشن لیں، اور جس طرح اے پی ایس کے بعد ٹی ٹی پی کے اگینسٹ ایک آپ کو بائی اینڈ لارج سپورٹ بیس نظر آ رہا تھا، اسی قسم کے سپورٹ بیس کی ضرورت ہے۔ آن گراؤنڈ جہاں تک کینیٹکس ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے، ول بھی موجود ہے، وہ اس کی ایگزیکیوشن کو، ٹائم لائن ظاہر ہے میں نہیں دے سکتا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اس تھریٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں گی، پرووائڈیڈ دس کہ ہم وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ پرابلم از کائنیٹک بیس جو ہے نا، وہ ایک نقطہ ہے نیشنل ایکشن پلان کا، وہ جو باقی سارے نقطے ہیں نا، وہ سارے کے سارے سیاستدانوں نے کرنے ہیں، جس کے اندر آپ بھی شامل ہوتے ہیں، جس کے اندر بلوچستان کے سارے سیاستدان شامل ہوتے ہیں۔ نا مائی بگیسٹ کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از کہ کیا سارے سیاستدان بلوچستان کے بھی بیٹھنے کو تیار ہیں جو اس ٹائم پر قومی دھارے میں جو فراری ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا جو خوارجین ہیں، وہ تو ایک الگ سٹوری ہے نا۔ آپ سارے سیاستدان کے مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اب نہیں پنپنے دیں گے؟ انف از انف۔ میں آپ کو یہی نقطہ آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے آپ کے جو سننے والے ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ضرورت ہی اسی بات کی۔ جو نیشنل کوہیژن ہے وہ میں نے پولیس، ایف سی یا فوج کو اکٹھا کرنے کی بات نہیں کی ہے کہ پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے، ایف سی کچھ اور کہہ رہی ہے، فوج کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میرا اشارہ یا میرا مقصد جو ہے وہ آپ کی اوپینین میکرز کا ہے، وہ آپ کے سوشل لیڈرشپ کا ہے، وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے۔ یہ صرف سیاستدان نہیں ہے، یہ کنفیوژن جو ہے نا میڈیا میں موجود ہے، یہ اوپینین میکرز میں موجود ہے۔ اوپینین میکرز کی طرف تو کاکڑ صاحب بعد میں آتے ہیں نا، آپ کا تو سیاست سے تعلق ہے، تو میں تو آپ سے سیاست کی بات کروں گی، اوپینین میکرز کی طرف تو بعد میں آئیں گے۔ کون پہلا قدم اٹھائے گا؟ ہو ول بیل دا کیٹ؟ کون سٹارٹ کرے گا؟ میرے خیال میں اگر آپ اسپیسیفکلی پوچھ رہی ہیں کہ ہم تو شاید پچھلے 14 سال سے مسلسل اس بات کے قائل ہیں اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً مختلف فورمز پہ کرتے رہے، چاہے میرا پہلا دورانیہ سینٹ کا تھا یا میں ترجمان تھا صوبائی حکومت کا یا بعد میں نگران وزارت عظمیٰ میں تھا، اس حوالے سے ہماری اوپینین قطعاً تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو یہ تواتر سے کہتے آ رہے تھے کہ جناب جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹریٹ ٹیررسٹ کے طور پہ کریں، ان کو آپ جو سوشل پولیٹیکل تھیوریز کی ریشنلائزیشن آف وائلنس کی اٹیمپٹ جو کرتے ہیں، یہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اور میرے خیال میں وہ اب سب کے سامنے آ رہے ہیں، ایویڈنٹ ہے۔ باقی سیاستدان ظاہر ہے، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن دیئر بہاف، ضرورت بہرحال اسی بات کی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فکر سے ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے، اس ٹرین میں جتنے مسافر تھے، ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر ہو، کوئی نون لیگ کا ووٹر ہو، کوئی پیپلز کا ووٹر ہو، کوئی اختر مینگل صاحب کا ووٹر ہو، کوئی پشتونخوا نیب کا ووٹر ہو، کوئی باپ پارٹی کا ووٹر ہو، ارسپیکٹو، انہوں نے تمام لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کسی کو ووٹر ٹینڈنسیز کی بنیاد پہ علیحدہ نہیں کیا کہ جی آپ فلاں جماعت کے یا فلاں جماعت۔ کاکڑ صاحب کے ارسپیکٹو کہ ہم کس سیاسی جماعت کے جو ہیں پیروکار ہیں یا ہم کس لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اب ایٹ لیسٹ اس بات پر ہم لوگوں کو یونانیمٹی کی ضرورت ہے۔ There's absolutely no other way, right? اب مجھے بتائیے گا کاکڑ صاحب، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، ان کے ٹائم کے اندر کافی ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی، there is absolutely no doubt about that، لیکن ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے کاز آف کنسرن شو کی ہے، جو کہ میرے لیے بھی ایک کاز آف کنسرن ہے۔ پڑھی لکھی خواتین کا
اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا، بشمول مہرنگ بلوچ یا بشمول وہ خواتین جو ایم فل کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کی یونیورسٹیز میں؟ کون اس طرح کی برین واشنگ کر رہا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین جن کی زندگی آگے روشن ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ وائلنس کی مختلف موومنٹس کو دیکھتے ہیں یا انسرجنسیز کو دیکھتے ہیں تو شاید کنسرن تو جو ینگ لڑکے اگر اس طرف جاتے ہیں، میرے لیے تو وہ بھی کنسرن ہے. جینڈر بیس پہ تو یہ کنسرن شاید کچھ لوگوں کو بڑھ جاتا ہے. میرا تو اوور آل یوتھ میں چاہے وہ کسی بھی جینڈر سے اس کا تعلق ہو، لیکن یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ وائلنٹ موومنٹس کا حصہ نہیں بنی ہے اس سے پہلے. آپ کردش موومنٹ کے دیکھ لیں، پشمیرہ فائٹرز جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ساری کی ساری کرد خواتین ہیں. راجیو گاندھی کو ہلاک کرنے والی ایک خاتون تھی، مرد نہیں تھا، اور وہ بھی خودکش حملہ آور تھی، تامل تھی. تو آپ کو یہ ٹینڈنسیز نظر آتی ہیں. یہ جب بھی وائلنس اپنے ایک فیز میں، فائنل فیز میں میرے خیال میں جاتی ہے تو وہ جینڈر سے ہٹ کے یوتھ کو موسٹلی اس حد تک ریڈیکلائز کر دیتی ہے کہ وہ اس کے ایکسٹریم سٹیپس لیتی ہیں. اور دوسرا، اس کو رومانٹیسائز کرنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے اس طرح کا اگر کوئی انتہائی قدم اٹھاتی ہے، دس از ناٹ اے رول ماڈل. ناٹ ایٹ آل. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کر رہی ہے، دنیا اسٹارٹ اپس کر رہی ہے، ہمارے اڑا کر کے اس کو یہ کبھی فیل ہے، یہ برا فیل ہے، یہ گندا فیل ہے. اس کو کسی طور پہ ایک مہذب انسانی معاشرے کا یا سویلائزڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو کاکر صاحب، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وی نیڈ اے ملٹی پرانگ اسٹریٹجی. ہم صرف دہشت گردوں کو کلا کما کر کے بھی اس کو نہیں نبردازما ہو سکتے، ہم صرف مل کر بیٹھ کر اوپینین میکرز پلس سیاستدان بیٹھ کر بھی ختم نہیں کر سکتے اس معاملے کو. ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کے لیے اسی طرح سے ہم لوگوں کو ایک ایٹ لیسٹ سنگولیرٹی آف گول آف نیشن چاہیے ہوتا ہے. آپ کو وہ نظر آ رہا ہے اس سیاسی صورتحال؟ دیکھیے کسی بھی سیاست، دیکھیے چیلنج ہے یہی، چاہے سیاسی صورتحال کتنی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو. یہ جو آپ کو تھریٹ ہے، یہ آپ کی ایگزسٹنس کو وہ ایٹ کوسچن لا رہے ہیں. اور جب آپ کی ایگزسٹنس کو کوئی اس پہ سوال اٹھاتا ہے یا اس کو چیلنج کرتا ہے تو کتنا ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو آپ کا پولیٹیکل انوائرمنٹ، کتنی ہی اس میں ٹاکسیکٹی نہ ہو، آپ کو اپنی کو ایگزسٹنس کے لیے کسی نہ کسی نقطے پہ آنا پڑتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سونر اور لیٹر یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ریئلائزیشن آئے گی، اور جس طریقے کے حالات اس طرف جا رہے ہیں یا خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں، ان دونوں صوبوں میں آپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا اور ایک یونیفائڈ سٹینڈ لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اچھا، پھر وہاں سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیے، عوام کے نمائندوں کو الیکٹ ہونے دیں، پپٹس کو مت بٹھائیں. بلوچستان میں عوام کے نمائندے آئیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ آ کر بیٹھ کر کسی طریقے سے اس اسمبلی میں بات کر سکیں گے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ لوگ جو کہ بالکل کمپلیٹلی عام عوام سے کٹ آف ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عام عوام کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کیا یہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاکر صاحب؟ دیکھیں، یہی میرا مسئلہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ فوکس قاتلوں پہ رکھا جائے کہ ان قاتلوں کو کنفرنٹ کیسے کرنا ہے، ڈبیٹ کو موڑ دیا جاتا ہے جینوئن ریپرزنٹیشن، نان جینوئن ریپرزنٹیشن. نو. ٹرانزیشنل ڈیموکریسی از اے بگ ایشو ان پاکستان، ناٹ جسٹ ان پاکستان، تھرو آؤٹ دا ریجن. جہاں وی آر ناٹ اے سیٹلڈ ڈیموکریسی، لیٹس ایڈمٹ دیٹ. اس طرح کی جماعتیں پنجاب میں کنونشنل لیگ ایوب کے دور میں بنی تھی، تو پھر کیا لوگوں نے وہاں پر وائلنٹ موومنٹ سٹارٹ کر دی؟ ہتھیار اٹھانا تو کاکر صاحب ایبسولوٹلی ناٹ الاؤڈ. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ اس ایک نقطے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یونیفائی ہو جائیں گے، اس کے بعد گورننس، اس کے بعد ڈیموکریسی کو سیٹل کرنا، ریپرزینٹ، اس میں میری بھی آپ سے یہ ڈبیٹ ہوگی کہ جو لوگ 4 5 6 ممبران کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہیں، ان 6 ممبران کے الیکشن کو تو درست سمجھتے ہیں، لیکن جو باقی جماعتوں کے ممبران ہیں ان کو درست نہیں سمجھتے. تو یہ ڈبیٹیبل ہے، لیکن اس پہ کوشچن ضرور ہو سکتا ہے، اس کو ضرور ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ سیٹل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. لیکن اس کو وائلنس کی اسٹریک کے ساتھ جوڑنا، اس کو اس سرج کے ساتھ جوڑنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسموک اسکرین کے طور پہ آرگومنٹ یوز ہوتا ہے. تمام پاکستان میں جو ہے نا ریپرزنٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ناٹ جسٹ ان بلوچستان. کیوں؟ وائی جسٹ بلوچستان؟ کے پی میں یہی آرگومنٹ کیوں نہیں آتا؟ کے پی میں یہ آرگومنٹ، چلے بفرض مال اگر میں یہ آرگومنٹ تسلیم بھی کر لیتا ہوں،
آج کی جو اپوزیشن پارٹی مولانا صاحب کرتے ہیں نا وہی آرگیومنٹ کے پی کے اندر بھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی وہ کے پی میں ہے, ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جنون مینڈیٹ ملا ہوا ہے, تو پھر اس مینڈیٹ کے تحت بھی وہاں وائلنس نہیں ختم ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ اور وائلنس کا کوئی آپس میں ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. میک سینس, دیٹ میک سینس. لیکن بس مجھے یہ بتا دیجیے آخری میں, دین آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. کاکڑ صاحب, بلوچستان کے بہت سارے ایریاز ہیں, پختونوں کا ایریا ہے, مکران بیلٹ ہے, بلوچوں کا اپنا ایریا ہے. یہ بلوچستان کوئی ایک سی قومیت کے لوگ نہیں ہیں جس کے اندر نارتھ کے اندر آپ کو وہ والی صورتحال نظر نہیں آتی ہے جو آپ کو تھوڑی ساؤتھ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے. اب یہ صورتحال کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے ہمارا نیبر, اینڈ وی نو کہ لائف لائن اصل میں پیسہ وہیں سے آ رہا ہے. ان کے بغیر لائف لائن ان بلوچوں کی نہیں ہے جو کہ اس ٹائم پر پہاڑوں میں بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں سے مطلب ہمارے بلوچوں کو, نہتے بلوچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں. سو یہ لائف لائن کیسے کٹ آف کریں؟ دیکھیں جی, اس کے بہت ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس میں فارن پالیسی کا کمپوننٹ آتا ہے, اس میں جو ایکسپوز کرنا ہے انڈین انوالومنٹ کو وہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے. امریکہ, یو کے, ای یو, چائنا, رشیا, تمام حکومتوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف کارروائی میں معاونت کریں, کولیبوریشن کریں, کوآپریشن کریں. یہ ایک بہت بڑی گلوبل سپورٹ بیس آپ کو ملی ہوئی ہے, اور اس سپورٹ بیس میں ماں سوائے ایک سیکشن جو پاکستان کی سوسائٹی کا ہے وہ کنفیوز ہے, باقی دنیا کوئی کنفیوز نہیں ہے. باقی دنیا سمجھتی ہے کہ ایسے گروہوں کے خلاف, ایسے گروپس کے خلاف جو کسی معاشرے میں وائلنس کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں, ان کی ایلیمینیشن, اس کے لیے کوئی ایکسیپٹیبلٹی, اس کے لیے کوئی گنجائش کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہاں پھر سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیے چلیے یہ وائلنٹ گروپس ایک طرف, لیکن وہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بلوچستان سے اٹھ کے اسلام آباد تک بھی آتے ہیں, یہاں پریس کلب کے باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر مارن بلوچ ٹو بی ون آف دم. ان کا کیا کریں؟ دیکھیے جی, مجھے احتجاج سے, کسی کے بھی احتجاج سے, جب آپ ایک ڈیموکریسی میں رہ رہے ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, یہاں پہ بھی ان کو احتجاج کا حق ملا تھا, وہ تربت سے لے کر یہاں تک آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی obstruction نہیں تھی تبھی یہاں تک پہنچے. اچھا, ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ان پہ پانی پھینکا گیا. دیکھیں, واٹر کینن موب کو کی مینجمنٹ کے لیے دنیا کی سیٹل ڈیموکریسیز میں استعمال ہوتا ہے, برلن میں استعمال ہوتا ہے, لنڈن میں ہوتا ہے, پیرس میں ہوتا ہے, واشنگٹن میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. یہاں پر اگر کسی پولیس نے موب مینجمنٹ کے لیے واٹر کینن کا استعمال کر لیا, پانی بہانے کو اور خون بہانے کو جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے, مجھے مارنگ کی جو ہیومن رائٹس چیمپئن کر رہی ہے کاز کو, میں ان کی کریڈیبلٹی کو درست نہیں سمجھتا ہوں. کیوں نہیں سمجھتا ہوں؟ اس کی میرے نزدیک جو وجوہات ہیں وہ مجھے ملیٹنٹ رائٹس کی اسپوکس پرسنز تو نظر آتی ہیں, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. انٹرسٹنگ. وہ اگر اس وقت جعفر ایکسپریس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, ان کا رائٹ ٹو لائف ابیوز ہوا ہے, جو کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. اگر مارنگ صاحبہ اسی طرح کے یکجہتی کونسل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسلام آباد آ جاتی, کوئٹہ آ جاتی, خضدار چلی جاتی, اور ریاست سے یہ جینون ڈیمانڈ کرتی کہ ان پرپیٹریٹرز کے جنہوں نے اس قتل و غارت گری میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, مجھے مذمت کی ضرورت نہیں ہے, مذمت تو پوری دنیا کر رہی ہے. اگر وہ ہیومن رائٹس کی جس طرح کاز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ انسان ہیں, یہ کو سٹیزنز ہیں, کیا ان کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں؟ ان کا رائٹ ٹو لائف نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ رائٹس کی تو اسپوکس پرسن ہیں. وہ سارے ایشوز جہاں پہ ملیٹنٹس کے رائٹس کے حوالے سے ان کو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہوتی ہے, اس پہ تو وہ شد و مت سے بولتی ہیں, لیکن اس حوالے سے وہ گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں. رائٹ. انوار الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. پلیزر ہیونگ یو. ہمارا پلیٹ فارم اس ٹائم پر ایون باقی سارے لوگ جن کے بارے میں بات ہوئی ہے ان کے لیے بھی پرووائڈیڈ ہے, ایکسپٹ فار آف کورس ٹیررسٹ, کہ اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آ کر دینا چاہیں تو دے کین ایزیلی ڈو دیٹ. بٹ بلوچستان کے حوالے سے ہم لوگوں کو ناؤ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. پاکستان ہیز ٹو ٹیک اسٹیپ. ریاست اور ساری سیاسی جماعتیں اب ایک دوسرے میں تفرقہ ڈالنے کی بجائے یکجا ہو کر ایک کاز کی طرف آ جائیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.